ابھی ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि हम एक महामारी, एक पैंडेमिक फेस कर रहे थे और उसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। इस वक्त भी हम एक पैंडेमिक फेस कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम अदल बदल कर करते हैं। एक ही वक्त में आप फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं, उसी वक्त आप मुताला कर रहे होते हैं, उसी वक्त जहन में एक ख्याल गूंजता है कि चलो कोई नशीद, कोई गाना, कोई म्यूज़िक लगाकर हेडफोन लगा लिया जाए और फिर पढ़ा जाए, या इसी तरह हम साथ में बातचीत भी कर रहे होते हैं और मुताला कर रहे होते हैं। इसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। यानी आप एक वक्त में दो कश्तियों पर और बसा औकात कई कश्तियों पर सवार होकर एक काम अंजाम दे रहे होते हैं और इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हम कम वक्त में, थोड़े से टाइम में कई काम अंजाम दे रहे होते हैं। मगर क्या मल्टीटास्किंग वाकई आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करती है या मल्टीटास्किंग आपके लिए मुफीद है? आइए देखते हैं। मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम किसी काम में इन्हमाक के साथ लग नहीं पाते। वो एक ताबीर इस्तेमाल होती है, गर्क होना, किसी चीज़ में डूब जाना, किसी चीज़ में बिल्कुल इमर्स हो जाना। वो चीज़, उस एहसास से हम महरूम हो जाते हैं। और जब जाहिर है हम कोई काम बग़ैर डूबे हुए, बग़ैर इन्हमाक और इस्तिग़राक़ के, बग़ैर उसमें इमर्स हुए करते हैं तो वो काम बहुत फुसफुसा, बग़ैर तासीर, बग़ैर किसी नतीजे का होता है। वो बस एक काम चलाऊ काम होता है जिसका इम्पैक्ट कोई नहीं होता है। तो ये मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा नुकसान है। फिर मल्टीटास्किंग का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि हम हर वक्त एक बेइत्मीनानी का शिकार रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस दुनिया हमारे हाथ से फिसल रही है, वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो चीज़ छूट रही है, ये दामन हाथ से निकल रहा है, और हम एक ही वक्त में एक खलजान का शिकार होते हैं, इज़्तिराब का शिकार होते हैं और कोई भी काम हमसे ढंग से नहीं हो रहा होता। मल्टीटास्किंग का ये नतीजा भी बरामद होता है कि हम एक तरफ तो इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि हम एक वक्त में कई काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन नतीजे के लिहाज से हम कोई काम सही से अंजाम नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि हम अपने जहन को मज़ीद थका रहे होते हैं। एक काम को करने में अगर इंसानी जहन 50% थकता है, अगर हम उसी वक्त 2-3 काम मज़ीद उसमें मर्ज कर दें तो इंसानी जहन थकेगा भी ज़्यादा, और चूँकि उसकी वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है तो वो काम वो सही से अंजाम भी नहीं दे सकेगा। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा दिमाग और कंप्यूटर ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कंप्यूटर एक वक्त में कई मालूमात को प्रोसेस कर सकता है, उसे सही से उस पर काम कर सकता है, लेकिन हमारा दिमाग अल्लाह ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि बेशतर लोग, एक दो एक्सेप्शनल केसेस मिल जाएं, एक दो इस्तिस्नाई सूरतें मिल जाएं तो हम उसको दलील नहीं बना सकते, उससे हम इस्तिदलाल नहीं कर सकते। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि हम जब एक काम करते हैं और उसी पर पूरी तरह फोकस रहते हैं तो हम उसे अच्छे तौर पर अंजाम दे पाते हैं और हम उसमें अपनी तख्लीकी सलाहियत दिखा पाते हैं। खुद तहकीकात ये बात बताती हैं कि जब हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो 60% तक हमारी प्रोडक्टिविटी, फ़आलियत और हमारी कारकर्दगी मुताअस्सिर होती है और 10% तक हमारा दिमाग कम हमारा साथ दे रहा होता है, और जितना हमें अपने दिमाग का ताउन दरकार होता है हम उससे कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग के वक्त महरूम हो जाते हैं। अब इतनी गुफ्तगू के बाद तो शायद ये सवाल हम लोगों के लिए जो इसके मारे हुए हैं, सताए हुए हैं, फजूल है कि हम पूछें कि इस वक्त सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन या इस वक्त वो चीज़ कौन सी है जो हमें सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग पर उभारती है। तो जाहिर है वो हमारी यही स्क्रीन है, हमारा यही फ़ोन है, हमारे यही सोशल मीडिया ऐप्स हैं। ये ऐप्स इस तरह डिज़ाइन ही किए गए हैं, इनका एल्गोरिदम और इनका पूरा जो ज़ाहिरी चेहरा है और इनका जो आउटले है वो इस तरह ही डिज़ाइन किया गया है कि हम हर वक्त उसकी तरफ मुतवज्जे हों, नोटिफिकेशन बजती रहे, हमारे वक्त को ये ऐप्स, ये स्क्रीन हमसे लाशऊरी तौर पर छीनते रहें और हमें एहसास भी ना हो। हम हर वक्त इज़्तिराब का शिकार रहें कि अब ये नोटिफिकेशन आई, अब वो नोटिफिकेशन आई, अब ये ऐप चेक करना है, अब वो उसका जवाब देना है। इस वक्त हमारी यकसुई में जो सबसे बड़ी रुकावट हायल है वो यही स्क्रीन है, यही सोशल मीडिया के ऐप्स हैं। तहकीकात और स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग इस तरह की मल्टीटास्किंग का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में वो फंस जाते हैं या स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें कई तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। मसलन उन्हें कभी अच्छी नींद नहीं आ पाती, नींद में भी वो
ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں. نیند میں بھی وہ کبھی کبھی انہیں یہ ذہن میں وسوسہ گزرتا ہے کہ اب کوئی نوٹیفیکیشن آئی چیک کر لو, تو آپ دیکھتے ہیں وہ اچانک سے اٹھ کے فون چیک کرنے لگتے ہیں. یا اسی طرح یہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ نہیں کر پاتے ہیں, بلکہ یہ یا تو مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں یا یہ لوگ ماضی کے پچھتاووں میں اور ماضی کے ریگریٹ میں جی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. لہذا جب یہ اتنی بڑی آفت ہے اور اسے واقعی پینڈیمک کہنا کسی طور پر بھی مبالغہ نہیں ہے, تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر اس کا حل کیا ہے, اس کے سلیوشنز کیا ہیں. تو سلیوشن کی شروعات ہوتی ہے سب سے پہلے اس بنیادی سٹیپ سے جس کا اعتراف انسان کو ہر بیماری کے وقت کرنا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ ہاں میں اس مرض میں گرفتار ہوں, میں اس ایڈکشن کا شکار ہوں, میں ملٹی ٹاسکنگ کرتا ہوں جس کے نتیجے میں اپنا 100% ایک کام کو نہیں دے پاتا, اور بعض دفعہ مجھے ملٹی ٹاسکنگ کے نقصانات کا احساس بھی نہیں ہوتا حالانکہ میں اس کا نقصان اٹھا رہا ہوتا ہوں. تو سب سے پہلا مرحلہ اس مرض سے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ آپ مریض بن چکے ہیں, آپ کو علاج کی ضرورت ہے. جب آپ یہ اعتراف کر لیتے ہیں تو خود آپ کے اندر یہ ول پاور پیدا ہوتی ہے کہ اس بیماری سے آپ لڑیں, اس بیماری سے لڑنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں آپ اسے اختیار کریں. دوسرا قدم جو ہے وہ ہے ہمارا اسپریچول اور روحانی قدم. ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ, کہ ہمیں کسی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی مگر اللہ کے ذریعے سے, اور اللہ کہتا ہے ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ, کہ اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. تو ہمیں پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں اس پرابلم میں, اس پریشانی میں گرفتار ہوں, مطالعہ کرنے چلتا ہوں تو ذہن مختلف وساوس کا شکار ہوتا ہے. کبھی میں فون کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی کسی اور کام میں لگ جاتا ہوں, اور کسی ایک کام کو یکسوئی اور انہماک کے ساتھ نہیں کر پاتا. تیسرا اسٹیپ جو کہ پریکٹیکل اسٹیپ ہے, اور ظاہر ہے دعا اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جب ہم اس کے ساتھ اپنا عمل بھی شامل کرتے ہیں, کہ آپ جب صبح اٹھیں تو کم سے کم شروعات کے 2 گھنٹے تو اپنی اسکرین سے مکمل علیحدہ رہیں. جی ہاں, مکمل علیحدہ رہیں, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں چیک کرنی, کوئی میسج نہیں سین کرنا ہے, بس عبادت اور جو آپ کے دن کے اہم ترین کام ہیں آپ اسے انجام دیجئے, مطالعہ کیجئے, یا اسی طرح آپ کی جو بھی اہم ترین کام ہو سکتے ہیں اسے پرائیورٹائز کریے, اسے ترجیح دیجئے. اس سے آپ کے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں آپ پورے دن بھر ملٹی ٹاسکنگ اور خاص طور سے سوشل میڈیا اور اسکرین ایڈکشن سے خود کو محفوظ رکھ سکیں گے. اسٹیپ ہے کہ جب کوئی کام شروع کیجئے تو اپنے فون کو بند کر دیجئے. آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں, آپ ہو سکتا ہے پڑھانے جا رہے ہیں, یا آپ ہو سکتا ہے کسی اور پیشے سے وابستہ ہیں, تو آپ جب وہ کام کرنے جا رہے ہیں تو فون بند کر دیجئے. ہو سکتا ہے یہ بہت ایکسٹریم لگ رہا ہو, اگر اس سے کوئی بہت بڑا نقصان یا بہت کوئی بڑا حرج لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ کم سے کم تو یہ ضرور کریں کہ ڈو ناٹ ڈسٹرب پر یا سائلنٹ موڈ پر رکھ دیں فون کو, تاکہ آپ کے کام میں درمیان میں فون آڑے نہ آئے اور آپ کسی نوٹیفیکیشن سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ اس کام میں لگ سکیں. دیکھیے, جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے. آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ جو وقت ہے مطالعے کے لیے, اس میں مطالعہ آپ کی ترجیح ہونا چاہیے. اس میں کسی ایرے غیر کام کو داخل ہونے کی یا مداخلت کی اجازت مت دیجیے. جو لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ وہ ہر وقت اس ٹینشن کا شکار رہتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں چیز کرنی ہے, لیکن جب وہ کام کرنے جاتے ہیں تو اس درمیان وہ دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹینشن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ جب وہ کام کر رہے ہو تو اس وقت دیگر دوسرے کام سب سائڈ پہ رکھ دیں, صرف اس کام میں فوکسڈ رہیں. اسی طرح آپ کو ہفتے میں یا آپ مہینہ بھی اسے کر سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا رکھیے جس دن آپ اسکرین کا روزہ رکھیں گے, جس دن آپ سوشل میڈیا کا روزہ رکھیں گے. یہ ایک طرح کا ٹیکنالوجی کا روزہ ہوگا, ایک اسکرین کا روزہ ہوگا, جس دن آپ اپنی ول پاور کو, اپنے ریزسٹنس کو مضبوط کر پائیں گے. ہم جس طرح کھانے پینے سے کچھ وقت کے لیے اجتناب کرتے ہیں تاکہ ہماری باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو جائے اور صاف ہو جائے, اسی طرح ہم اگر اسے پریکٹس کرنے لگیں تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمارے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے کہ ہم پھر سے اسکرین دیکھنے لگتے ہیں, یعنی وقت نہیں گزرتا, اس سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اندر ول پاور پیدا کر سکتے ہیں. ایک چیز جس کا ہمیں خود کو پابند کرنے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیے, واٹس ایپ پر میسج آتا ہے, ای میل پر میسج آتا ہے, اس میسج کا یہ ہرگز مطالبہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ فوراً جس وقت آیا اسی وقت جائیں اور اس کا جواب دیں اور اس پر اپنا رسپانس سینڈ کریں. نہیں, یہ خود ہماری خود پر مسلط کردہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں, جیسے ہی میسج آیا مجھے ویسے ہی جواب دینا. نہیں, بلکہ آپ دن میں ایک کوئی ٹائم متعین کیجیے جس وقت آپ آئے ہوئے تمام میسیجز کو بسکون دیکھیں گے, ان کا جواب
دیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے یہ سارے ایپس بند کر کے رکھ دیں گے۔ جب آپ وقتاً فوقتاً صرف اس امید کے ساتھ کہ پتہ نہیں کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی ذہنی صلاحیت، ارتکاز کی اور کنسنٹریشن کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ آپ ہر وقت آپ کے دماغ کا ایک حصہ صرف اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میسج آیا کہ نہیں آیا، مجھے جواب دینا ہے نہیں دینا۔ آپ مت پریشان ہوئیے، وہ میسج اتنا ارجنٹ نہیں ہوگا۔ اگر ارجنٹ ہوتا تو ڈائریکٹ آپ کے پاس کال آتی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کہ میسج کا ریپلائی میں اسی وقت دوں گا جب میں فرصت میں ہوں گا، جب میں چوز کروں گا کہ ہاں مجھے اس وقت اس میسج کا ریپلائی کرنا ہے۔ اپنے تمام سوشل میڈیا کے ایپس کی نوٹیفیکیشن آف رکھیے اور اپنا ایک ٹائم متعین کیجئے جس وقت آپ تمام نوٹیفیکیشنز، میسج اور تمام پیغامات کو دیکھ کر اطمینان کے ساتھ جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو کر فون رکھ دیں گے۔ دیکھیے، یکسوئی کے لیے سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیجئے۔ مثلاً آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ مطالعہ چوراہے پر بیٹھ کے کریں گے تو کبھی بھی آپ وہ غرق والی کیفیت، استغراق والی کیفیت اور امرس ہو جانے والی کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ آپ ڈوبنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی تر جگہ پر، کسی سمندر میں جانا ہوگا۔ آپ اگر خشک جگہ پر ہیں تو آپ غرق نہیں ہو سکتے، آپ اس میں مکمل طور پر اپنے آپ کو جھونک نہیں سکتے۔ لہٰذا جو کام بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جو مناسب جگہ ہے اس کا انتخاب کیجیے۔ یہ ساری ٹیکنیکس اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم استغراق والی کیفیت، جسے آج کی موجودہ ٹرم میں ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں فلو حاصل کر پائیں گے۔ جب یہ فلو کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو انسان اس کام میں اس طرح لگ جاتا ہے کہ اسے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ وہ پورے یکسوئی کے ساتھ ایک کام میں لگا ہوتا ہے اور اس وقت اس کی ذہن کی بہترین صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ جو لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، جب وہ ڈوب کر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ذہن ایسے ایسے نقطے لے کر آتا ہے کہ خود انہیں اپنے ذہن پر حیرانی ہوتی ہے کہ یہ نقطہ تو فلاں وقت میں نہیں تھا، لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام میں ڈوب کر لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت بھی دیتا ہے اور ہمارا ذہن ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فوائد ہیں جب ہم یکسوئی کے ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب ہم یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کرتے تو ایسا لگتا ہے بس وقت جو ہے یا تو بہت زیادہ اسٹریچ ہو گیا ہے کہ گزر ہی نہیں رہا ہے، یا تو اتنی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اور وقت بھی پورا ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو عزم کرنا چاہیے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کے بجائے کسی ایک کام کو ایک وقت میں کریں گے، ایک وقت میں ایک ہی کشتی پر سوار ہوں گے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس سے آپ کی شخصیت میں بہت سی پازیٹیو تبدیلیاں اور چینجز رونما ہوں گی۔ کمنٹ باکس میں آپ بتائیے کہ کیا آپ ملٹی ٹاسکنگ کو مضر سمجھتے ہیں یا نہیں، اور اگر مضر سمجھتے ہیں، نقصان دہ سمجھتے ہیں، تو آئندہ آپ وہ کون سے اقدام کریں گے جس سے آپ اس غلط عادت سے نکل سکیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اگر مفید ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے تو براہ کرم اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں۔